बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। इस्लाम स्पेशल में आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का मकसद एक चैरिटी रिव्यू है। चैरिटी रिव्यू का मकसद एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात को सराहना और उनके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आपको आगाह करना है। नाज़रीन, आज इस चैरिटी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये चैरिटी, ये इदारा जिसका नाम अखुवत है, इस्लामी बुनियादों पर बिला सूद कर्जे देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन या इदारा है। आज के इस ट्रांसमिशन में हम आपको अखुवत के हवाले से अखुवत की खिदमात, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और अखुवत की बेशुमार अचीवमेंट से आगाह करेंगे, जिनको जानकर बहैसियत मुसलमान या बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको फ़ख्र भी होगा और ख़ुशी भी होगी। नाज़रीन, अमूमन हमें पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई ख़बर सुनने को मिलती है वो अफसोसनाक या परेशान कुन होती है, लेकिन अखुवत या अखुवत जैसे बेशुमार इदारे पाकिस्तान में बेइंतहा काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और हमें वो उन फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह नहीं किया जाता, और वो अगर हमें मालूम हो तो हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी इंतहाई फ़ख्र और ख़ुशी की बात है। नाज़रीन, बेशुमार लोग परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्हीं लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए अखुवत का सफ़र आज से 2 दहाई साल पहले, तकरीबन 21 साल पहले स्टार्ट हुआ। अखुवत के फाउंडर डॉक्टर अमजद साकिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए मुआख़ात मदीना के पैगाम को फिर से उजागर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताया हुआ तरीका था, जिसमें भाई ने भाई का हाथ पकड़ना था, उस तरीके को फिर से रोशन किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर अमजद साकिब को एक मसीहा बनाकर भेजा। इन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों को गुर्बत के अंधेरों से निकाला। डॉक्टर साहब ने मुआख़ात मदीना को अमली जामा पहनाया। इन लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर इन्हें रोज़गार कमाने के मौके फराहम किए और इन्हें ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा किया, बल्कि इनको गुर्बत के अंधेरों से निकाल कर खुशहाली के उजालों में ला कर खड़ा कर दिया। इन्हें लेने वालों की सफ़ से निकाल कर इन्हें देने वालों की सफ़ में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि अखुवत के 70% से ज़ायद जो बेनिफिशरीज हैं वो अखुवत के डोनर भी बन जाते हैं। अखुवत की कामयाबी की असल वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नेक नियति से पुरखलूस होकर पूरी ईमान से और दिल से अल्लाह ताला के दिए हुए पैगाम पर अमल करना है। इसी वजह से इकबाल ने क्या खूब कहा है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नाज़रीन, अखुवत का आगाज़ आज से 21 बरस पहले एक 10,000 रुपये यानी तकरीबन 40 से 50 US डॉलर की एक मामूली सी रकम से हुआ। अखुवत के रूह रवां, अखुवत के फाउंडर डॉक्टर अमजद साकिब ने 10,000 रुपये की रकम एक बेवा खातून को दी ताकि वो इन पैसों से अपने बच्चों का या अपना रिज़्क़ का कोई इंतज़ाम कर सके। उस खातून ने इन 10,000 रुपये से कुछ सिलाई मशीनें खरीदी और चंद ही दिनों में वो 10,000 रुपये इस पैगाम के साथ लौटा दिए कि आप इन 10,000 रुपये से किसी और ज़रूरतमंद या मुस्तहिक की मदद कर दीजिए। ये 10,000 रुपये की एक ऐसी बाबरकत कड़ी थी जो बढ़ते बढ़ते 21 सालों में 180 बिलियन रुपीस तक जा पहुंची। इन 10,000 रुपये की जो कड़ी थी वो 180 बिलियन रुपीस से अब तक 54 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अखुवत के बेनिफिशरीज की तादाद एक डेवलप्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री की कुल आबादी के बराबर है। अखुवत ने रंग, नस्ल, ज़ात, पात या किसी भी तबक़ात की तफरीक किए बगैर इन लोगों को अपने पाँवों पे खड़ा किया, इन हुनरमंदों के हुनर को सराहा और इन्हें गुर्बत के अंधेरों से निकाल कर जो खुशहालियाँ हैं उनके अंदर लाकर खड़ा कर दिया। नाज़रीन, यकीनन इस सफ़र में बेइंतहा परेशानियाँ, मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन जब मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना हो, जब मकसद अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके को दोबारा से उजागर करना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुद ही 7 असबाब बना देता है। वो कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، مواقعات مدینہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے 21 برسوں میں 180 بلین سے زائد کی رقم سرکولیٹ ہو چکی ہے، جس کے بینیفیشریز کی تعداد 5.4 ملین ہے۔ اخوت پاکستان کی سب سے بڑی چیریٹیز میں سے ایک چیریٹی ہے۔ اخوت کے پاکستان میں 800 سے زائد دفاتر ہیں، اور ان دفاتر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یا تو یہ مساجد میں موجود ہیں، یا یہ ایک کمرے پر مشتمل ایک چٹائی پہ بیٹھ کر ڈیل کرنے والا ایک آفس ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اخراجات سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکے اور ان کی مدد کی جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ حال ہی میں ریسنٹلی پاکستان میں بے انتہا کی تباہ کاری ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب ہے، بے شمار لوگوں تقریباً 4 صوبوں میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں، 40 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یقیناً اس میں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اخوت ایک ڈیزاسٹر ریلیف چیریٹی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اخوت پاکستان کی بڑی چیریٹیز میں سے ایک چیریٹی ہے اور ایک بڑے پیمانے پر کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اخوت ان سیلاب زدگان کی ریلیف کے لیے پوری طرح سے انوالو ہے، جو ان کی ریہیبلیٹیشن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اخوت کی جو پاکستان میں جو فلڈ ریلیٹڈ خدمات ہیں، اس کے حوالے سے آپ ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اخوت پاکستان میں کیا کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں جو اخوت کے حوالے سے جو آلریڈی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اخوت کا جو پلیٹ فارم ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ پوری پاکستان میں اخوت تقریباً 28 سے 30 ڈسٹرکٹ میں کام کری ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ کیا حالات ہیں اس وقت پاکستان میں۔ پانی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، 1/3 of Pakistan is under water. یہ لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں، I don't know how they survive all of that. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ And they said کہ چائے، صبح چائے اگر مل جائے تو پورے دن میں، یا ایک روٹی مل جائے. So 1 meal a day with چائے and روٹی, that's it, age 70. Maybe less than 300-400 calories a day. There is no food, livelihood نہیں ہے. بچے پڑھتے نہیں ہیں، ماں باپ پڑھاتے نہیں ہیں، اور یہ سائیکل لائف کا چلتا رہتا ہے. Gorgeous little children, still smiling, still laughing, and still happy. کمال. یہ دونوں بچے آپ وہاں جائیں، یہ اپنی ماں کے ساتھ اس شیک پہ رہتے ہیں، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی والدہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں. اگر کبھی بارش آ جائے تو پھر پڑوسی ان کو اندر آنے دیتے ہیں، ورنہ انڈر اوپن اسکائز شی لیوز ود ہر 2 چلڈرن. دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور یہ بھی ہے آدمی. سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لے کر آئے. کچا گھر ہے، کچی اینٹیں ہیں، اوپر شبیر ہے، بالے ہیں، سرکی ہے. ساری بستی کے لوگ مل کے ایک کا گھر بنائیں گے، پھر دوسرے کا بنائیں گے، تاکہ کہیں سے مزدور مستری نہ لانا پڑے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں سیلاب زدگان لوگوں کے. ایک 70 سال کے شخص کو ایک دن کا کھانا تک، ایک وقت کا کھانا تک میسر نہیں ہے. ناظرین، جو ڈیزاسٹر ریلیف ہے اس کے 3 میجر مراحل ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرحلہ ریسکیو کا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کی امیڈیٹلی جان بچانے کا عمل کیا جاتا ہے. یہ ریسکیو کا جو پروسیس ہے اب آلریڈی ہو چکا ہے. جو دوسرا اہم مرحلہ ہے وہ ہے ریلیف کا، جس میں لوگوں کی امیڈیٹ ریلیف کی جاتی ہے، ان کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر، ٹینٹس اور اس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں، جس پہ آلریڈی کام جاری ہے. جو تیسرا اہم مرحلہ ہے وہ انتہائی اہم مرحلہ ہے، جس کا جو ہے ریہیبلیٹیشن کا، جس میں ان لوگوں کو ہم 40 ملین جو لوگ ہیں ان کو ان کی گھروں کی تعمیر کرنا، ان کو ان پریشان حالات میں ان کا سہارا بننا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا مقصد ہے. یہ 40 ملین لوگوں کو گھروں کی تعمیر کرنا ایک گورنمنٹ لیول کا کام ہے، انڈیویجول لیول پہ نہیں کیا جاتا. انتہائی بہت بڑا ایک گھر کی تعمیر کرنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ روپے درکار ہیں، اور 40 ملین لوگوں کو گھروں کی تعمیر کرنا ہے. اخوت کا ایک عزم یہ ہے کہ ہم کم از کم 1 لاکھ سے زائد گھروں کی تعمیر کریں، تاکہ ان لوگوں کی نہ صرف ان کی گھروں کی تعمیر کی جا سکے، بلکہ ان کو رزق کمانے کے مواقع بھی فراہم کیجئیں. آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ اخوت کے روح رواں، اخوت کے فاؤنڈر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے اس وقت لائیو موجود ہیں. ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ اخوت کا کیا عزم ہے
اور جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے، وہاں پہ کیا حالات ہیں اور کتنا اہم ہے کہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ رات کی اس پہر میں ہمارے ساتھ لائیو شامل ہونے کا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اخوت کے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ وزٹ بھی کیا، اور یقیناً پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل کا وقت ہے، 40 بلین سے زائد لوگ بے گھر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باہر پاکستان سے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کتنا اہم رول ہے اس تمام حصے میں؟ جی زین، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس صورتحال کو بیان کرنے کی کوشش کی جس سے ایک بڑا پاکستان گزر رہا ہے. دکھ ہے، درد ہے، آہوزاری ہے، گریہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے کوکھ سے امید میں جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہے. لوگ دکھی ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں، کیونکہ ایسے بڑے بڑے مسائل اس قوم کے سامنے آئے، ایسے بڑے بڑے دکھ ہم نے جھیلے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، بحثیت قوم کیا کرنا ہے، بحثیت فرد کیا کرنا ہے، اور پھر آپ کا یہ اہم ترین سوال کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان کے باہر رہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ریسکیو کا ایک مرحلہ ہے وہ گزر گیا، ریلیف کا مرحلہ 1 2 3 ہفتے اور مزید چلے گا، پھر یہ لوگ جو ہیں اپنی محفوظ جگہوں سے نکل کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے. اور جب یہ گھر پہنچیں گے تو ایک بہت بڑا شوق ان کے روبرو ہوگا. گھر گر چکا ہے، چھت گر چکی ہے، دیواریں گر چکی ہیں، فصل تباہ ہو چکی ہے، جانور مال مویشی نہیں ہے. تو وہاں پر پھر ہمیں ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک بہت بڑا ایک کام چاہیے جس میں حکومت بھی ہو، سول سوسائٹی بھی ہو، اور افراد بھی ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اگر چاہے تو وہ اس کا حصہ دار بن سکتی ہے. تو ہم نے الحمدللہ ریلیف کے مرحلے میں بہت کام کیا ہے. 40-50 ہزار خاندانوں کو ہم نے راشن دیا یا ان کو مالی امداد دی، پھر ان کو ادویات دی، پھر ان کو علاج معالجے کی سہولت، پھر کپڑے، پھر مختلف چیزیں. تو حوصلہ، امید ان کے پاس جا کر الحمدللہ ہماری ٹیموں نے، میں نے خود سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں، کے پی میں اور جنوبی پنجاب میں جا کر لوگوں کو گلے لگایا. دیکھیں صرف پیسے دے دینا یا کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ تھام کے یہ کہنا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے. ایموشنل اسٹرینتھ جب ملتی ہے نا تو پھر غم کم ہوتے ہیں. غم جو ہے یہ کسی کو پیسے دینے سے کم نہیں ہوتا، غم کسی کو پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے سے کم ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت جامع پیکج ہم لے کے آ رہے ہیں. ہم یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں، سائیکالوجی اور سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کے جو طالب علم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں سے نکلو، ان لوگوں کے پاس جاؤ. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، مجھے اس بچے کی آنکھیں نہیں بھولتی جس کی ان آنکھوں کے روبرو اس کا باپ گہرے پانی میں ڈوب گیا. مجھے وہ ماں ابھی تک یاد ہے جو کہتی ہے یہ جو پانی ہے نا بارش کا، یہ 2-4 روز میں خشک ہو جائے گا، میرا بیٹا تو اسی کے اندر ہے، وہ باہر نکل آئے گا. اللہ اکبر. اب یہ امید جو ہے یہ جب ٹوٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ فائنینشیل لاس تو اپنی جگہ پر ہے، یہ ایک جو ایموشنل لاس ہے نا، جو سائیکولوجیکل اس کا ٹراما ہے، اس کے اوپر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. یعنی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں روٹی کھلا دی، کھانا کھلا دیا، دوائی دے دی اور بس اس کے بعد. اصل چیز ہے ٹریٹمنٹ آف دس ایموشنل جو نقصان ہے اور ٹراما ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے، گھر کو آباد کرنا ہے، دوبارہ سے زندگی کو شروع کرنا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لاکھوں لوگ ریلیف کیمپ سے نکل کے شہروں کا رخ اختیار کر لیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیں، یا جرم کے راستے پہ چلے جائیں، یا دہشت گردی کی راہ اختیار کر لیں؟ تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا آئینی فریضہ ہے. اور یہ سب فرائض آپ بھول جائیں تو یہ آپ کے اپنے مفاد میں بھی ہے
کہ ان لوگوں کو اگر آپ روزگار نہیں دیں گے تو یہ آپ کی بندوق اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو ایک بہت خود غرضانہ بات ہے نا، لیکن بحیثیت انسان ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ بھوکا کیوں تھا. اور کسی کو مملکت خداداد پاکستان میں 1 کروڑ آدمی اگر مصیبت میں ہے تو 20 کروڑ تو مصیبت میں نہیں ہے نا. بالکل یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اگر 2 کروڑ لوگ مشکل میں ہیں، 20 کروڑ نہیں ہے، تو کیا 2 آدمیوں کو 20 آدمی بھی سہارا نہیں دے سکتے؟ تو یہ اس ڈیبیٹ کو نا جی، اس بحالی کے عمل کو ہمیں بڑے وسیع تناظر میں دیکھنا ہے، درد مندی سے دیکھنا ہے، اخلاص سے دیکھنا ہے. اور آپ سے مجھے بڑی امید ہے. دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں لوگوں سے کہا کہ اگر آپ 100 روپیہ ہر روز صدقہ دیں، صرف 1 لاکھ آدمی 1 کروڑ روپے شام کا بنتا ہے. بالکل 1 لاکھ آدمی تو ایک لاہور شہر سے نکل آئیں گے، 10 لاکھ بندے ایسے نکل آئیں گے جو 100 روپیہ روز دے سکتے ہیں. اور اگر 1 کروڑ آدمی 100 روپیہ روز دے تو آپ کو پتہ ہے کتنی 1 ارب روپے بنتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ویسے بھی میں 1 سمجھتا ہوں ارب روپے روز. اور اگر اسی طریقے سے میں اہل برطانیہ کی بات کروں، اگر آپ 10-15 لاکھ کی سنا ہے لوگ پاکستان کے رہتے ہیں، ان میں سے 5 لاکھ لوگ آدھے سے آدھے اگر $1 دے دیں تو 5 لاکھ کو 200 روپوں سے ضرب دینا ذرا، 1 کروڑ روپے بنتا ہے. تو یہ $1 دینے سے، 1 پاؤنڈ دینے سے آپ کی دولت میں، آپ کے وسائل میں کمی نہیں آ رہی. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں زین بھائی، آپ کو جی میں نے بالکل ہم اس کا بھی ذکر کریں گے. ہم آپ کے بالکل انشاءاللہ انتظار میں ہیں. دلوں پہ دستک دینی ہے. میں نے آپ کو جوڑنا ہے کہ پاکستان نیڈ ٹو جسٹ 1 پاؤنڈ اے ڈے. ہمیں کسی غیر سے کیوں مانگے؟ ہم غیر ملکیوں سے کیوں مانگے؟ ہم ورلڈ بینک سے کیوں مانگے؟ ہم IMF سے کیوں مانگے؟ کیا ہمارے پاس خدا کی انعام اور خدا کی عطا نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ فرض نہیں سونپا گیا کہ ہم اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھیں؟ تو 2 روٹیاں اگر ہمارے پاس ہیں، آدھی کسی کو دینے سے یہ تو نہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے. تو یہی مواقعات ہے. آپ کو پتہ ہے 20 برس سے مواقعات مدینہ کا علم اٹھا کر گلی گلی گھوم رہے ہیں. تو مواقعات مدینہ یہی ہے نا کہ ایک شخص کو اپنا لے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. تو چارہ گروں کو چارہ گری سے گریز ہے، دکھ اتنے لادوا نہیں ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی اگر ہمیں خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی یا نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے تو ہم بھی یہی سوچیں گے کہ پوری دنیا سے ہمارے بہن بھائی ہمارا سہارا بنیں گے. اور ڈراؤٹس اور بے شمار پریشانیاں، کبھی ریسیشن، کبھی فلڈز، اور یہ کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت یہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنے بہنوں کا، بھائیوں کا سہارا بنیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اخوت کیونکہ پورے پاکستان میں پھیلی ہے اور فلڈ کا بھی جو امپیکٹ ہے وہ 4 صوبوں میں ہے، تو اخوت پاکستان کے کن کن ایریاز میں کام کر رہی ہے؟ جی ہم الحمدللہ 4 صوبوں میں کام کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں، قبائلی علاقوں میں کام کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں بھی سیلاب آیا وہ تقریباً 70% علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم نے سب سے زیادہ کام سندھ میں کیا ہے، پھر بلوچستان میں کیا ہے، پھر جنوبی پنجاب میں کیا ہے، پھر کالام، بحرین، مدین، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، ان علاقوں میں کام کیا. تو جہاں بھی ہمارا دفتر موجود ہے ہم موجود ہیں، وہاں پہ ہم خدمت کے لیے موجود ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا 4000 کا عملہ جو ہے وہ صبح و شام لوگوں کے گھروں پہ جا کر یہی آواز لگاتا ہے کہ غم نہ کرو، ہم تو ہمارے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. تو یہ ایک محدود نہیں ہے صرف اخوت کے لیے. ہم اس جذبے کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر پاکستانی کے دل میں یہ جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو سوشل ری انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو بھکاریوں کی قوم نہیں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے. ہم بھیک نہیں لینا چاہتے.
غربت بھیک سے نہیں، غربت دوستی سے ختم ہوتی ہے، رفاقت سے ختم ہوتی ہے، ایثار اور قربانی اور محبت اور بھائی چارے سے ختم ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو ایک دیکھیں، ہر چیلنج، ہر دکھ، ہر مصیبت ایک اپرچونٹی لے کے آتا ہے۔ تو آئیے اس اپرچونٹی میں ہم سب سوچیں کہ اگر ایک شخص کو اپنا لے، 50% ہیوز ہیں پاکستان میں، 50% ہیو ناٹس ہیں، اگر ان کے درمیان مواخات مدینہ کا رشتہ بن جائے تو کون سی مشکل ہے؟ یہ زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی محبت اور بھائی چارہ چاہیے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں کیا وہ معاشی ہیں یا اخلاقی ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر کوئی صاحب، اور غربت نہیں ہے۔ اس سوال پر بہت تدبر کی ضرورت ہے کہ غربت یہاں پر نہیں ہے، یہ اخلاق کی غربت ہے، کردار کی غربت ہے، سوچ اور فکر کی غربت ہے، اور یہ عمل کا افلاس ہے۔ ہم اگر پورا نہیں تولتے، ہم اگر ٹیکس نہیں دیتے، ہم اگر تحمل اور برداشت سے کام نہیں لیتے، ہم اگر غصے کا شکار رہتے ہیں، ہم اگر کسی کو پانی نہیں پلاتے، تو یہ پیسے کی کمی تو نہیں ہے، یہ تو اخلاق کی کمی ہے۔ تو پاکستان کا مسئلہ اخلاقیات اور روحانیات ہے، معیشت نہیں ہے۔ یہاں پر بہت پیسہ ہے، ایک شخص ہزاروں لوگوں کو اپنا سکتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے 2,000 جو ہیں کنال کے اوپر لوگوں کے گھر ہیں، کیا وہ چاہیں تو وہ 3 مرلے کا ایک گھر نہیں بنا کے دے سکتے؟ اور یہی چیز بیرون ملک میں بھی میں آپ سے کہوں گا۔ آپ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی محبت آپ کے لہو میں دھڑکتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی فراہم کی کہ آپ بیرون ملک گئے اور آپ نے کاروبار کیا اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے یاد کریں کہ آپ کا کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار بھوکا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، تو اس کو اتنے پیسے دے دیں کہ وہ کاروبار کر لے۔ بھیک نہیں دینی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ بھیک دے کے کسی بھی شخص کو، اچھے بھلے شخص کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کو اتنے پیسے دیں کہ اس کو کہیں کہ آپ اس کے بعد وہ کسی اور کو دے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی مواخات کا تصور، ہمارے قرض حسن کا تصور، ہمارے قوت اسلامک مائکرو فائنانس کا تصور، ہماری جو یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں اس کا تصور۔ تو ہم اس قوم کو ایک زندہ باوقار قوم بنتا ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں، اکثر میں سوچتا ہوں کہ کئی دفعہ کہ نہ جانے یہ امتحان ہمارے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آزمائش اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو میرا خیال ہے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کا سہارا بنیں۔ اسپیشلی ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو ایک شیلٹر کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو بیٹھے ہیں، ان کے لیے جو بریومنٹ کا ایک جو گزر ہیں جس پریشانی سے، ان کا جو ذہنی سکون تباہ ہوا ہے، انہوں نے اپنے قریبی، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سیلاب کو ان کو نگلتے دیکھا ہے، ان کا کیا حالت ہوگی، ان کے لیے کتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو یقیناً بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کا سہارا بنیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ایک مختصر سے وقفے پہ جائیں گے، وقفے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آپ پاکستان سے یہاں لنڈن بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ہم باقاعدہ فلڈ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ایک اپیل کا بھی، ایک ڈرائیو کا بھی انعقاد کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف پروگرام ہیں جس پہ ہم روشنی بھی ڈالیں گے۔ آپ کے جو یہاں پہ لنڈن میں ایونٹس ہیں ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پریزنس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ میرے لیے خود ایک اخوت کے والنٹیئر ہونے کے ناطے آپ کی صحبت ایک باعث فخر بھی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو ان ایونٹس میں شرکت کریں گے، آپ کے ساتھ ملیں گے، ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایک روحانیت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو ہم لوگوں سے ان ایونٹس کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور ان کے جو مین مقصد ہے جو فلڈ کی ریہیبلیٹیشن کا، اس سے بھی آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔
ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اسپیشل اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک چیریٹی کا جو دنیا کی سب سے بڑی انٹرسٹ فری مائکرو فائنینسنگ آرگنائزیشن ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اخوت کے روح رواں ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ جو اس وقت پاکستان سے لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم ذکر سے گفتگو کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں لنڈن میں تشریف لا رہے ہیں. ایک اخوت کے باقاعدہ اپیل کا آغاز ہوگا جو اسلام چینل کے پلیٹ فارم سے ہی کیا جائے گا 28 سپٹمبر کو, اور پھر اس کے بعد ایک روڈ ٹرپ ہے جس میں لنڈن میں ایونٹس ہوں گے, برمنگھم میں, مانچسٹر میں, گلاسکو میں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہم بحیثیت پاکستانی جب لنڈن میں موجود ہیں ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اور ہماری طرف سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے؟ جی پہلے تو یہ بات ہے جی کہ ہم ایک بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور وہ امید یہی ہے کہ آپ مواخات کے اس درس کو بھولے نہیں ہوں گے اور آپ پاکستان کو بھی بھولے نہیں ہوں گے. تو ہم یہاں پر آپ سے جو بات کریں گے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں سے یہ وعدہ کریں کہ آپ 5 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ جو UK میں رہتے ہیں ہمیں صرف 1 پاؤنڈ ڈیلی دیں گے. بس میں تو یہی کہوں گا کہ 5 لاکھ لوگ اگر 5 لاکھ پاؤنڈ بن جاتے ہیں, اگر 1 پاؤنڈ دینا شروع کریں, اور کیا اہمیت رکھتی ہے 1 پاؤنڈ زین ایک شخص کی زندگی میں. لیکن یہ پاؤنڈ جب 5 لاکھ پاؤنڈ, 500,000 پاؤنڈ پاکستان پہنچے گا تو اس سے ہزاروں گھر بنیں گے, ہزاروں ٹوٹی ہوئی امیدیں جڑیں گی, ہزاروں بچے اسکول جائیں گے, ہزاروں ماؤں کو دوا ملے گی, ہزاروں ٹوٹے ہوئے حوصلے جڑنا شروع ہو جائیں گے, ہزاروں لوگوں کو کاروبار کے لیے فیسلٹیز ملیں گی, ہزاروں لوگوں کو بھیڑ بکریاں مال مویشی خریدنے کا موقع ملے گا, ہزاروں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کا موقع ملے گا, اور ہزاروں کسان جو کھاد بیج نہیں خرید سکتے وہ کھاد بیج خریدیں گے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہم آپ سے کہہ رہے. کوئی 100 دینا چاہے, 200 دینا چاہے, 1000 دینا چاہے, وہ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ میری راہ میں دے دو. اور جو بھی میں نے مولانا روم کی وہ بات دہراؤں گا جنہوں نے کہا کہ جو میں تمام دنیا گھومتا رہا میں نے ایسا شخص نہیں پایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اور غریب ہو گیا ہو. تو اس راہ میں جو دینا ہے وہ دیے میں سے ہی دینا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم آپ کو بنیادی طور پر ہم آج سے 2-3 مہینے پہلے ہمارا آنے کا پروگرام تھا. اس وقت ہمارا مطمع نظر تھا کہ ہم اخوت یونیورسٹی جو غریب بچوں کے لیے بغیر فیس کے ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اب چونکہ ایک نئی آفت آ گئی تو وہ بات بھی ہم کریں گے, کیونکہ انہی علاقوں کے بچوں کو ہم نے پڑھانا بھی تو ہے, ڈاکٹر بھی تو بنانا ہے, انجینئر بھی تو بنانا ہے. تو ہم اس یونیورسٹی کی تعمیر کی بات بھی کریں گے, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد, تو یہی جو لوگ ہیں, یہی آج کے جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں, آج کے جو گھر سے بے گھر اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نوجوان ہیں, یہی ہمارے کالج میں, ہماری یونیورسٹی میں, ہماری درسگاہ میں آئیں گے تو آگے پڑھیں گے. تو یہ بنیادی مقصد ہمارا اب ہے کہ لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے, کاروبار کے لیے اور مال مویشی اور زراعت کے لیے اکنامک ریہیبلیٹیٹو پیکج لے کر ہم اٹھے ہیں. اور پاکستان میں لوگوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا ہمت کے مطابق بہت کچھ دیا, لیکن آپ میں سمجھتا ہوں شاید ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے. تو آپ سے بھی ہم یہی کہیں گے. میں لنڈن, ایسٹ لنڈن میں, ویسٹ لنڈن میں ہمارے 2 ایونٹس ہیں, یہ 30 تاریخ کو اور پھر پہلی کو, پھر مانچسٹر میں ہے, ایک برمنگھم میں ہے, ایک گلاسکو میں ہے. تو ہمارے ساتھ بڑے 2 خوبصورت لوگ بھی ہم آ رہے ہیں, شعیب اختر راولپنڈی ایکسپریس اور نعمان اعجاز بڑے مشہور فنکار ہیں. تو یہ دونوں اس محبت میں آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ ہم مل کر آپ سے اپیل کریں گے کہ آئیے اپنے حصے کے رزق میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو دے دیں جن کے پاس بہت کم ہے. تو ہمارے اخوت کی مقامی ٹیم جناب عارف انیس صاحب کی سربراہی میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے, اور ہم
اب دیکھیں ہمارا کام محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. مؤذن کیا کرتا ہے زین؟ اذان دینا. مؤذن بالکل دیتا ہے. کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے یہ تو خدا کی دین ہے نا. بالکل. تو یہ تو اس کو نماز پڑھانے والے نمازیوں کو تو وہ زبردستی کھینچ کے نہیں لاتا, وہ تو اذان دیتا ہے, وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے. تو ہمارا بھی یہی کام ہے, انتہائی انکسار کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ ہم صرف یہ پیغام لے کر آئیں گے کہ آئیے کسی ایک شخص کا گھر بنا دیں, آئیے کسی ایک شخص کے بچوں کو گرمی اور سردی سے محروم سے محفوظ کروا دیں. اب دیکھیے نا اس شخص کو, تو یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور صدقہ جو ہے یہ ہی سب سے بڑی دولت ہے. تو لوگوں کو کھانا تو مل گیا, ان کو تھوڑا بہت دوائیاں بھی مل گئیں, لیکن اب ان کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, ہم نے ان کو بھیکاری نہیں بننے دینا. ہم نے یہ اس موقع کو ایک ایسا موقع بنانا ہے کہ لوگ عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا سبق لیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم ₹1,00,000 بھی دیں گے گھر کے تعمیر کے لیے, تو یہ مفت نہیں ہوگا, آپ کو یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. بے شک 5 سال میں واپس کریں, 4 سال میں واپس کریں, لیکن آپ واپس کریں تاکہ کسی اور کا گھر بنے. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ صرف آپ کی ذات تک محدود رہے. نیکی کا سفر جو ہے وہ تو خوشبو ہے, پھیلتی رہنا چاہیے. ایک نگر دوسرا نگر, ایک گھر دوسرا گھر, ایک بستی دوسری بستی. تو یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے, اور یہ ہماری درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ لوگ آئیں, ٹکٹ بھی خریدیں. ہماری اخوت UK کی ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں سے آپ کو ٹکٹ بھی مل جائیں گے. ٹکٹ تو ایک معمولی چیز ہے نا جی, اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ٹکٹ سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں. اخوت کی ایک کتاب بھی آپ کو پیش کی جائے گی, وہ کتاب بھی آپ خریدیں گے, اس کی آمدنی بھی ادھر جائے گی. نیٹ انکم اسی مقصد کے لیے ہے. تو یہ زین صاحب ایک دکھی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آواز بن کر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ آواز صدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی, بلکہ یہ آواز آپ کو جھنجھوڑ کے رکھے گی اور آپ کے دل پہ دستک دے گی, اور آپ جی بھر کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے. اور یہ آپ ہی کے بھائی ہیں, یہ پیچھے رہ گئے, آپ آگے نکل گئے, تو کچھ دیر کچھ لمحے توقف کریں, ان کو بھی اپنے ساتھ آنے دیں تاکہ ہم ایک خوبصورت وطن بنا سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک پاؤنڈ کا اگر ایک اہمیت دیکھی جائے تو عام انسان کے لیے یہاں پہ 1 پاؤنڈ کی زیادہ ویلیو نہیں ہے, لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ایسٹرونومیکل ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے, جتنے لوگوں کو گھر کی فراہمی, ان کی سہولیات, زندگی میں ان کو کاروبار کی فراہمی, ایک بہت بڑا کام ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھیکاری نہیں بنا رہے, ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ ہمت, طاقت اور ساری تربیت دے رہے ہیں تاکہ وہ پیسے کما کر وہ واپس دے کر تاکہ اور لوگوں کی بھی مدد کی جا سکے. انتہائی خوبصورت کام ہے. ایک مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس ریسنٹلی ایک ڈونر نے کال کی, انہوں نے بتایا اپنی ہسٹری کہ جب وہ یہاں پہ UK میں آئے تھے تو ان کو کسی نے کچھ پیسے انویلپ میں دیے, ان کے پاس پیسے موجود نہیں تھے. ان پیسوں سے انہوں نے میڈیکل ایجوکیشن حاصل کی, وہ ڈاکٹر بن گئے. وہ اس طرح کے بے شمار لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر وہ شخص ان کی اس وقت مدد نہ کرتا تو وہ آج شاید اس مقام پر نہ ہوتے. اس لیے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. سے میں لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب پہ 28 سپٹمبر کو اس اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے, آپ سے لائیو اپیل کریں گے. اس کے علاوہ لنڈن میں 30 سپٹمبر کو رائل نیشنل ہوٹل میں ایک تقریب کا انعقاد ہے, جو آپ اخوت UK کی ویب سائٹ سے ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ٹکٹ پرچیز کرنی ہے تو tickets.akhuatuk.org پہ جا کے آپ ٹکٹس لے سکتے ہیں. دوسری اپیل جو ہے وہ 1 اکتوبر کو گرینڈ سفائر کروئڈن لنڈن میں ہے. تیسری اپیل 2 اکتوبر کو برمنگھم میں ایجبسٹن کرکٹ اسٹیڈیم میں ہے. چوتھی اپیل ہے 3 اکتوبر کو, جو ایونٹ ہے وہ مانچسٹر میں شیریٹن ہوٹل میں ہے. اور لاسٹ جو 5ویں اپیل ہے وہ گلاسکو میں 4 اکتوبر کو
ہلٹن ہوٹل میں ہے. اس لیے آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے, اپنا پورا کنٹریبیوشن کیجئے. آپ اس ایونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں, اور جو سیلیبریٹیز جو آپ تک پاکستان کا, ان غریب لوگوں کا, ان مظلوم پریشان حال لوگوں کا پیغام پہنچانے آئے ہیں, وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, تاکہ ہم آپ کو ان لوگوں کے ایکچوئل سچویشن سے آگاہ کر سکیں. اور ایک بہترین اخوت کا پلیٹ فارم موجود ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک رسائی بھی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک عزم کیا ہے جو 1,00,000 گھروں کی تعمیر کا, وہ ایک بہت بڑا عزم ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا سرمایہ بھی درکار ہے. اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہماری کتنی کنٹریبیوشن ضروری ہے؟ اور کیونکہ نارملی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہے, لیکن ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی بہت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ویسے ہی فائنینشلی اسٹرگل کر رہا ہے, اور ہماری اوورسیز پاکستانیز کی کتنی ذمہ داری ہے؟ جی ذہن دیکھیں, بات عشق کی ہے, جذبے اور جنون کی ہے. ایک بڑی مشہور انگریزی کی سینگ ہے کہ ریسورسز فالو پیشن. یعنی اگر آپ کسی چیز کا پیشن ہے نا آپ کے اندر, تو وسائل خود بخود اکٹھے ہو جائیں گے. تو ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ کیا ہم محنت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. مجھ سے سوال میرے پروردگار نے پوچھنا یہی ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کتنی محنت کی, تم نے کتنے لمحے ان لوگوں کی بہتری کی جستجو میں بسر کیے. تو میں تو لمحوں کے حساب کی ادائیگی کا پابند اور مکلف ہوں. اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے, آپ کیا دیتے ہیں, آپ کے دوست کیا دیتے ہیں, اس سے تو غرض ہی نہیں ہے. تو ہمیں کوئی اس میں کوئی فکر نہیں ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ریسورسز فالو پیشن. تو جب آپ نکل کھڑے ہوں گے اس سفر میں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سفر میں شرط مسافر نواز بہتے رہے, ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں. تو اسلام ٹی وی جیسا ایک شجر سایہ دار ہے نا, جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں کے جو دلوں کو جھنجھلانے کی کوشش کریں گے. تو ان 4-5 شہروں میں جائیں گے, آواز لگائیں گے. اور آپ کو یاد نہیں ہے سر سید احمد خان نے کس طرح علی گڑھ بنایا تھا؟ کسی نے کہا کہ تم سفید داڑھی کے ساتھ گھنگرو پہن کر رقص کر کے دکھاؤ, پھر پیسے دوں گا. تو اگلے دن انہوں نے اپنی سفید کپڑے پہنے اور سفید داڑھی کے ساتھ پاؤں میں گھنگرو پہنے اور بازار میں محو رقص ہو گئے. تو یہ تو وہی والی بات ہے نا, یہ تو عشق میں محو رقص ہونے کی بات ہے. ہم ایک جذبے کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور اس جذبے میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں. اس میں عمر چودھری شامل ہے, اس میں عارف انیس شامل ہے, اس میں ہمارے بورڈ کے تمام دوست شامل ہیں, اور پھر پاکستان سے آنے والے جو ساتھی ہیں ہمارے, وہ ہمارے شعیب اختر اور نعمان, اور پھر آپ ہیں ہمارے پاس. آپ جیسے دوست ہیں جنہوں نے اخوت کو ایک فرض منصبی سمجھا ہے. یہ اخوت جو ہے مواخات ہے, اس پہ اوپر ہمارا استحقاق نہیں ہے صرف, یہ تو ہماری مشترکہ قومی اور دینی اور اخلاقی روایت کا نام ہے. تو ہمیں پورا امید ہے, پورا یقین ہے کہ جب ہمارا قافلہ نکلے گا, عزم و یقین سے نکلے گا, تو پھر راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے 1,00,000 گھر بنانا. ایک ارادہ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک دعا بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے, اگر وہ آپ جیسے لوگوں کی معاونت سے کی جائے. ایک ہاتھ میرا ہے اس دعا کے لیے, ایک ہاتھ اہل برطانیہ کا ہے. تو یہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ کے حضور میں یہ دعا قبول ہوگی, اور ہم اپنے جو مخصوص اہداف ہیں ان سے کہیں بڑھ کر وسائل اکٹھے کریں گے. تو یہ 20 سال کی جو کہانی ہمارے روبرو ہے کہ چند ہزار سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ 175 ارب پہ جا پہنچتا ہے. تو کیا یہ کوئی کسی انسان کی کاوش ہے؟ یہ تو صرف اس کی رحمت ہے, اس کی برکت ہے, اس کا انعام ہے, اس کی عطا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان 4 شہروں میں جائیں گے,
لوگ ہمارے ڈنرز میں بھی آئیں گے، ان کی سلاب زدگان کی کہانی بھی سنیں گے. میں آپ کو وہ کہانیاں بھی سناؤں گا جو میں نے ان علاقوں میں دیکھی اور جو پانی کے نشیب و فراز سے میں گزرا، اور لوگوں کے دکھ اور درد کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کیسے ممکن ہے کہ آپ، جو میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ اس ماں کا درد محسوس نہ کریں جو یہ کہتی ہے کہ جب یہ پانی خشک ہو جائے گا تو میرا بیٹا خود بخود ہنستا کھیلتا ہوا باہر نکلے کے میرے پاس آئے گا. اللہ تو اکبر. کون ایسی ماں ہے جس کے دل پر یہ بات اثر نہیں کرے گی؟ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اہداف میں میں نے تو بہت معمولی بات کہی ہے، میں ایک معمولی آدمی ہوں، میں نے تو اپنی بساط کے مطابق بات کہی ہے کہ 1 پاؤنڈ 1 روز. اب اللہ تعالیٰ اس میں 1 پاؤنڈ والے کو 10 پاؤنڈ دلوا دے، 10 پاؤنڈ والے سے 100 پاؤنڈ دلوا دے، 100 والے سے 1000 دلوا دے، 1000 والے سے ملین دلوا دے. یہ تو اس کی مرضی اور منشا کے اوپر منحصر ہے. ہم نے تو اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر 5 لاکھ کسی طرح سے آپ کے توسط سے 5 لاکھ شہریوں تک ہمارا آواز پہنچ جائے کہ 1 پاؤنڈ ہر روز، چینج دی ڈیسٹنی آف یور نیشن، بلڈ یور نیشن، گیو پیپل ہوپ، گیو them homes, give them something to start their business, to start their agriculture. So that's how life. زندگی پھر سے میں کہتا ہوں بھیک سے نہیں دوستی سے تعمیر ہوتی ہے. جو بھیک ہے نا یہ ایک حرف رائگاں ہے، اور جو دوستی ہے یہ انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو دوست بنائیں، قرض حسن دیں اور وہ واپس کریں پھر کسی اور کو دیں. ہم ورچوئس سائیکل بنانا چاہتے ہیں وشیس سائیکل کے مقابلے میں. ہم لوگوں کو بھیک کا عادی نہیں بنانا چاہتے. کوئی مجھے بتا دے ذہن دنیا میں ایسا آدمی جو بھیک سے کروڑ پتی بنا ہو. کیا آپ بل گیٹ سے پوچھیں جا کر، آپ کسی بھی دنیا کے امیر آدمی سے پوچھیں، کیا کوئی بھیک مانگ کے امیر ہوا؟ امیر ہوتے ہیں لوگ انٹرپرینورشپ سے، امیر ہوتے ہیں لوگ اپنی سکل سے، امیر ہوتے ہیں لیڈرشپ کے صلاحیتوں سے، بزنس سے. تو اس کے لیے آپ بھیک نہیں دیتے بلکہ اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنائیت کا احساس دیتے ہیں اور بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں. اور میرا پھر خیال ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ امیر اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں. وہ بھی ایک امیر ہونے کا ایک بڑا ہی میرا خیال ہے کوئک وے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے لوٹاتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مخلص ہونا، جب آپ نیک نیتی سے اللہ رب العزت کے پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو آگے پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود تمام اسباب بنا دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا پیغام آگے پہنچانے کی نیت ہو، لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دیتا ہے. تو سب سے آپ کے جانے سے پہلے، کیونکہ آپ لنڈن میں آئیں گے، برمنگھم میں ہوں گے، گلاسکو میں جائیں گے، مانچسٹر میں جائیں گے، جو ان کے تمام ان شہروں کے مقیم ہیں، ان کو ایک مختصر سا کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام یہی ہے کہ ایک شخص کو اپنا لے. 1 لاکھ روپے کا گھر بنتا ہے، 1.5 لاکھ آپ ایوریج سمجھ لیجئے. ہم 1 سے 3 لاکھ روپے تک کے قرضے دیں گے. اب 1.5 لاکھ کو آپ دیکھ لیں کتنے ڈالر بنتے ہیں، کتنے پاؤنڈ بنتے ہیں. وہ آپ نے دینے ہیں. وہ 1 دن میں دے دیں، 1 مہینے میں دے دیں، 2 مہینوں میں دے دیں. تو 1 لاکھ لوگوں نے، اگر برطانیہ کے 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ پاکستانیوں کا گھر بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد تو پورا ہوا نا. اور 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپے آپ نے پہلے دن نہ دیجئے، 2 دن میں دے دیں، 10 دن میں دے دیں، 2 مہینوں میں دے دیں. دیں ضرور. وعدہ تو کر لیں، نیت تو کر لیں، کیونکہ نیکی کی نیت بھی دراصل نیکی ہوتی ہے. تو یہی ہمارا پیغام ہے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. ایک شخص سے بھائی چارہ کرے، مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کی پیروی کرے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ لاکھوں لوگ
جو آباد ہوں گے اپنے گھر کی نرم آغوش میں، جب وہ سردیوں کے موسم میں بیٹھے ہوں گے تو وہ یاد کر رہے ہوں گے کہ ہاں زین عباس نے مجھے یہ تحفہ بھیجا تھا اور اب میں اس کو پیسے واپس کروں گا تاکہ وہ ایک اور میرے بھائی کا گھر بنا دے. تو یہ ایک کنسٹرکٹیو وے ہے، ایک پازیٹیو اور پروگریسو وے ہے، ایک نیا ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے سوشل فیبرک کو ری انجینئر کرنا چاہتے ہیں. میں بڑی زور سے ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں کہ ہم اپنی سوشل فیبرک کو ری انجینئر کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایثار اور قربانی کے ساتھ خود انحصاری اور وقار اور عزت اور آبرو کی زندگی کی جھلک نظر آئے گی. ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم خود تراشتے ہیں مناظر کے راہ و سنگ. ہم ایسے پاکستانی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اپنی مناظر کے راہ و سنگ اپنے تیشے سے تعمیر کریں گے. ہمیں تیشہ فرہاد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں، ہمارے وجود ہی ایک تیشہ ہے جو ہمارے لیے دودھ کی نہر کھو دے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس ٹائم کو دینے کا، اس وقت لائیو شامل ہونے کا. یقیناً بہت سارے لوگوں نے آپ کی گفتگو کو سنا ہوگا اور وہ آپ کی باتیں سن کر انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہیں اور جو اپیلز ہیں ان میں شامل بھی ہوں گے اور بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کراتے چلیں، کیونکہ اخوت کے ایک ڈفرینٹ ایونٹس ہیں فلڈ ریلیف کے اسپیسیفکلی حوالے سے. اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ملاحظہ کیجیے، کیونکہ پاکستان سے نعمان اعجاز جو کہ ایک ٹی وی سپر سٹار ہیں اور ورلڈ فاسٹسٹ بالر شعیب اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ ان تمام ایونٹس میں آپ کے سامنے پاکستان کا حال بیان کریں گے. اس حوالے سے ایک ویڈیو دیکھیے پلیز. Hey guys, me Shoaib Akhtar. This is your own Numan Ijaz. I'm coming to England from 30th of September to 4th of October. برطانیہ کے اس سفر میں طلاب زدگان کی مدد کے لیے بات کریں گے. لاکھوں گھر اجڑ گئے. میں کیسے آپ کو بتاؤں ان بچوں کی پکار جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. اس بہن کی گریہ وزاری جس کا بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے دریا نے نگل لیا. بہت نقصان ہوا. ہمیں ان کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں ان کے زخم پر بھی مرہم رکھنا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو، جو کہ اخوت کے روح رواں ہیں. اسی طرح دنیا کے فاسٹسٹ بالر شعیب اختر، وہ بھی ہمارے ساتھ اخوت کے ایونٹس میں شامل ہوں گے. اور نعمان اعجاز جو کہ ایک پاکستان کے ڈرامہ ایکٹر، سپر سٹار، اینکر ہیں، وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ لنڈن میں ڈیفرنٹ ایونٹس میں موجود ہوں گے، برمنگھم میں ہوں گے اور مانچسٹر میں ہوں گے، گلاسکو میں ہوں گے. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کر سکیں، ان کا سہارا بن سکیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اخوت کے پاکستان میں بے انتہا خدمات ہیں. اخوت ایک چیریٹی، ایسی چیریٹی ہے جس کا مقصد لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. لوگوں کو ہمیں بھیکاری نہیں بنانا، ہمیں لوگوں کو غربت کے اندھیروں سے نکالنا ہے. اس لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اخوت کا ساتھ دیں. اسپیشلی جو فلڈ کی وجہ سے پاکستان میں جو انتہائی تباہ کاریاں ہیں، تقریباً 40 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہیں، ان کا سہارا بننا، ان کا ہاتھ تھامنا ہمارا فرض ہے. نہ جانے یہ ہماری آزمائش ہے یا ان لوگوں کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عطا کیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ بنیں، ان کا سہارا بنیں. اور آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج کے ہمارے لوگ جو پاکستان کے تمام تر صوبوں میں تقریباً 28 سے 30 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، جس کے اندر بلوچستان اور کراچی، سندھ، پنجاب، ڈی خان، سب جگہوں پہ اخوت کے بے شمار دفاتر موجود ہیں اور ڈفرینٹ لوگ پاکستان میں اخوت کے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور مقصد اب یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن، لوگوں کو ان کو اپنے گھروں میں واپس بھیجنا، ان کے گھروں کی تعمیر کا کام شروع کرنا، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. اس لیے اخوت کے جو ایونٹس ہیں، اخوت کی فنڈ ریزنگ اپیل ہوگی 28 سپٹمبر کو یہاں پہ اسلام چینل میں لائیو. آپ سے یقین ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اسی طرح اخوت کی جو ایونٹس ہیں 30 سپٹمبر سے 4 اکتوبر 2 لنڈن میں ہیں، ایک برمنگھم میں ہے، ایک مانچسٹر میں ہے اور ایک گلاسکو میں ہے. آپ سے امید ہے، درخواست ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. اخوت کی جو ویب سائٹ ہے akhwat.uk.org پہ جا کے آپ ساری ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. اگر آپ ٹکٹس خریدنا چاہتے ہیں تو ٹکٹس
www.aquwat.uk.org پر تمام انفارمیشن موجود ہیں، اس لیے بڑھ چڑھ کے حصہ دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔